अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त सीरिया की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हालात पर पहुंच चुकी है और ये एग्जैक्टली हमें समझ नहीं आ रहा कि वहाँ चल क्या रहा है। सो आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम डिसाइफर करेंगे सीरिया की मौजूदा सूरत हाल को और इसके बाद आपको भारत के रियासत के चीफ मिनिस्टर के बड़े ऐलान के मुताबिक बताएंगे और साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात का भी जायज़ा लेंगे। सो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और वेलकम बासित साहब। थैंक यू वेरी मच मुंतहा और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो बासित साहब, पहले शाम की कुछ बात करेंगे। फ़लस्तीन को तहस नहस किया, गज़ा को बिल्कुल डीकंस्ट्रक्ट कर दिया, क्या कितनी तबाहियाँ फैलाई, वहाँ से दिल नहीं भरा, फिर आ गए लेबनान की जानिब, वहाँ भी दिल नहीं भरा, अब आ गए सीरिया की जानिब। तो ये पसे पर्दा आप कुछ इनकी रेलेवेंसी निकाल रहे हैं? ये जितने हालात अब सीरिया में हायर एंड पे जाते हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए इस पे तो मैं बात करता हूँ और डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं। आज फिर कुछ है आपके पास? सिर्फ नहीं, एक मुख्तसर सा कमेंट करना चाहता हूँ। हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहतरम इसहाक़ डार ने गुज़श्ता 2 दिन पहले शायद यहाँ जो इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक कोर है उनको बुलाया और वहाँ पे जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं उन पे बात की, ख़ास तौर पर जो सियासी मामलात हैं और एक पार्टी को उन्होंने निशाना बनाया। सही, मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब है। डिप्लोमेटिक कोर यहाँ जो भी है इस्लामाबाद में लोग रहते हैं, उनको मालूम है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो उनको बुलाना इस मकसद की खातिर कि एक पार्टी को टारगेट किया जाए, मैं नहीं समझता कि फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे ये बात होनी चाहिए थी। सही, बल्कि होनी ही नहीं चाहिए थी। डिप्लोमेटिक कोर को आप बुलाते हैं फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ पे, एग्जैक्टली उन पे आप ब्रीफ करते हैं। अगर आपका कोई मसला है, कोई और इशू है जिस पे आपको उनकी सपोर्ट चाहिए, उन पे आप बातचीत करते हैं। ये क्या कि आपने डिप्लोमेटिक कोर को बुला लिया, दफ्तर ख़ारजा तलब कर लिया और उनको बैठ कर आप PTI से मुतल्लिक बातें कर रहे हैं कि वो अब एंटी पाकिस्तान है, ये है, वो है, इंतशार फैला रहे हैं। ये बात ज़ेब नहीं देती फॉरेन ऑफिस को। हमने पहले, इससे पहले कम से कम मुझे याद नहीं आता, मेरी मेमोरी सर्व अगर ठीक करती है, कि इस किस्म की चीज़ें हमने देखी हों कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बुलाकर डिप्लोमेटिक कोर को अपने अंदरूनी हालात में, ख़ास तौर पे एक सियासी हालात पर तबसरा करते हों। फिर आप ये भी तवक्को न रखें, अगर बाहर की दुनिया मुदाखलत करती है आपके अंदरूनी मामलात में, तो फिर वो जायज़ ही है, क्योंकि आप खुद उनको बुलाते हैं, दावत देते हैं। हम मज़म्मती बयानात का सिलसिला छेड़ देते हैं कि बिल्कुल खुदा का खौफ करें। क्यों फिर आप नाराज़ भी ना हो? अगर दुनिया बयान देती है आपके अंदरूनी मामलात पर, तो फिर आपको उसका नोटिस नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, रेजोल्यूशंस भी पास करती हैं, फिर समझ नहीं आती हम लोग किस तरह अपने आप को कंडक्ट करते हैं। बहरहाल ये तो एक ज़िमनी बात थी जो मैंने मुनासिब समझा के बात करूं इसके ऊपर। दैट्स एक्सीलेंट। तो बासित साहब मुझे बताएं, एक्चुअली दे आर रेबल्स? अच्छा देखिए, आपको याद होगा मुंतहा के कुछ अर्सा पहले हमने डिसाइफर में ही कहा था कि जब इसराइल पहले हमास को, फिर हिजबुल्लाह को थोड़ा बहुत उनकी कैपेबिलिटीज़ को डेसिमेट कर देगा, तो फिर अगला निशाना उसका होगा ईरान, सीरिया और इराक़, ख़ास तौर पे सीरिया और इराक़। तो वही हो रहा है। निस्बतन सॉफ्ट टारगेट्स है ना। हाँ, अब देखिए सीरिया में हालात कोई ये नए नहीं हैं। 2011 में जब अरब स्प्रिंग आया, उसके बाद से 2012 में काफ़ी सीरिया में गड़बड़ शुरू हुई, सिविल वॉर, खाना जंगी हुई। ये भी याद रहे कि शाम की आबादी तकरीबन आप कह सकती हैं 25 मिलियन के करीब है, जिसमें 74-75% जो हैं सुन्नी मुसलमान हैं, बाकी शिया मुसलमान हैं, अलावाइट्स जो हैं और क्रिश्चियंस भी हैं। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल मुतज़ाद सूरत हाल है इराक़ से। इराक़ में इस ज़माने में सद्दाम हुसैन थे, वो सुन्नी हुआ करते थे, अक्सरियत जो इराक़ की थी वो शिया मुसलमानों की थी। यहाँ पे उल्टा हिसाब है, अक्सरियत जो है पॉपुलेशन की आबादी जो मुसलमान सुन्नी हैं, और लेकिन जो हुकूमत है वाइट या एक शिया सेक्ट की एक ऑफ शूट है, ऑफ ब्रांच है, सही, तो वो रूल कर रहे हैं। और ये नई बात भी नहीं है। बशर अल-असद के जो वालिद साहब थे वो 1900, अगर मुझे सही याद पड़ता है तो 1971 या 73 से तकरीबन उन्होंने 30 साल हुकूमत की सीरिया पे, और फिर 2000 जून जुलाई 2000 में उनका इंतकाल हुआ। तो उसके बाद बशर अल-असद ये बाहर पढ़ते रहे, बड़ी ज़बरदस्त अंग्रेज़ी बोलते हैं, और ये 2000 से ये शाम में हुकूमत कर रहे हैं, तो अब इनको भी तकरीबन 24 साल होने को आ गए।
تو عرب اسپرنگ اور 2012 کے بعد کافی حالات تشویشناک رہے، بہت تباہی پھیلی، اور اس کے بعد پھر رشیا نے انٹروین کیا، کیونکہ رشیا، ایران اور عراق ان کے انٹرسٹ میں یہی تھا کہ وہ بشار الاسد کو بچائیں، تو انہوں نے آ کر بہت تباہی، مطلب ایئر اسٹرائکس ہوئیں، اور 2015-2016 میں جب روس خاص طور پہ انوالو ہوا، تو یہ معاملہ تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے. صحیح. لیکن اس میں یہ بات یاد رہے کہ بہت سے ممالک ہیں جو کہ اماجگاہ بن گئے ہیں سیریا میں پراکسی وار جو ہو رہی ہے. ایک طرف ایران ہے، یمن آپ کہہ لیجیے آپ، جو ہوتھیوں کے انڈر ہے، روس ہے، اور عراق، اور جو ان کی حزب اللہ جو تھی لیبنان میں، ان کی سپورٹ حاصل تھی بھرپور طریقے سے بشار الاسد کو. اگر 2016 کے بعد جو باغی ہیں وہ بھی ایک الگ کہانی ہے، کیونکہ یہ پہلے القاعدہ اور ISS کے ہی لوگ تھے جو کہ اس وقت لڑ رہے تھے بشار الاسد کے ساتھ. لیکن یہ جو حزب اللہ کی پوری سپورٹ تھی، بلکہ حزب اللہ کے فائٹرز بھی جاتے رہے ہیں شام میں صدر بشار الاسد کی سپورٹ میں. تو 2015 سے لے کر آپ کہہ سکتی ہیں کہ 2024 تک، اس ماہ، پچھلے ماہ تک کم از کم حالات قابو میں تھے، ان دا سینس کہ جو بڑے بڑے شہر تھے جو ریبلز نے 2012 سے 2016 تک اپنے قبضے میں لے لیے تھے، خاص طور پہ الیپو جو کہ دوسرا بڑا شہر ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے میرے خیال میں شام کا سب سے بڑا شہر ہے، تقریباً 2 ملین آبادی ہے، جبکہ دمشق میں شاید 1.5 ملین یا 1.6 ملین کی آبادی ہے. تو الیپو وغیرہ سب انہوں نے وہاں سے نکال دیا باغیوں کو. لیکن اب اور اس کے بعد یہ بھی یاد رہے کہ ساری جو سول وار ہو رہی تھی یا جو باغی تھے، ترکی کے بھی کچھ کنسرنز تھے. ترکی کے یہ کنسرنز تھے کہ وہاں کرز بھی رہتے ہیں سیریا میں، صحیح، اور کرز کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ترکی کے لیے. اور ان کو ایک اور پرابلم یہ تھا کہ جب سیریا میں سول وار ہو رہی تھی تو بہت سے سیرینز مہاجرین وہ ترکی جا رہے تھے. تو ترکی نے پھر یہ کیا کہ ان مہاجرین کو روکنے کے لیے کم از کم اس نے اپنا ایک سیرین ٹیریٹری، اپنا جو بارڈر ہے اس پہ قبضہ کر لیا، اور ایک بارڈر انہوں نے سیرین ٹیریٹری بنا کے بفر زون بنا لیا اس پہ قبضہ کر کے. تو ترکی کی بھی بہت بڑی انوالومنٹ ہے. کچھ ایسے ملیشیاز بھی ہیں جن کو ترکی سپورٹ کرتا ہے بشار الاسد کی حکومت کے خلاف. تو یوں کہہ لیجئے کہ ایک طرف ایران، روس، عراق ہیں، اور دوسری جانب گلف کنٹریز ہیں، سعودی عربیہ، ترکی، امریکہ اور اسرائیل. یہ ایک لحاظ سے آپ تقسیم کر سکتی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی مختلف جو ہیں الائنس کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کرز جو ہیں نا اس میں بھی کوئی اختلافات ہیں. اب کرز جو ہیں سیریا میں ان کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، اور جس علاقے میں کرز رہتے ہیں وہاں پہ تقریباً 900 امریکی ٹروپس ابھی بھی وہاں موجود ہیں سیریا میں. صحیح. اسی طرح ترکی نے اپنی جو ایک ہے وہاں پہ، کیونکہ یہ القاعدہ اور ISS کے باغی لوگ تھے جو کہ ISS کی حکومت بنانا چاہتے تھے سیریا میں، جس طرح انہوں نے عراق میں بھی کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو، موصل وغیرہ میں. تو اس میں ان کا انٹرسٹ یہی تھا کہ کسی طریقے سے ترکی کے ساتھ مل کر کچھ ہم بشار الاسد کے خلاف حکمت عملی اپنائیں. تو اس میں ان کو پہلے تو اتنی کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ حزب اللہ بھرپور طریقے سے کھڑا ہوا تھا. اب معاملہ کچھ یہ ہے، اور اس دوران یہ بھی یاد رہے کہ پچھلے 2011 سے تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ CIA، بلکہ ایک تھنک ٹینک ہے امریکہ کا، اس کی رپورٹ ہے کہ ہر سال CIA تقریباً $1 بلین امداد دے رہا ہے ان تمام باغیوں کو، نوئنگ دا فیکٹ کہ یہ القاعدہ سے ہیں یا ISS سے ہیں. اب انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اس سے الگ کیا ہے، ایک آپ کہہ لیے نئی جماعت ایک بنی ہے جسے وہ کہتے ہیں حیات تحریل الشام، HTS، اس کو یہ نام دیا انہوں نے. تو وہ حالانکہ لیڈر وہی ہیں جو ISS کے تھے، لیکن القاعدہ کے تھے، لیکن انہوں نے ایک نئی جماعت بنانی، اپنے آپ کو ایک لحاظ سے وہ نئے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ اب ہماری وہ آئیڈیالوجی نہیں رہی جو القاعدہ کی ہے یا ISS کی تھی، اب ہم ٹرانسفارم ہو گئے ہیں. تو یہ ان کو ساری سپورٹ اسرائیل کی بھی حاصل ہے، کیونکہ دیکھیے نا اسرائیل کا مقصد کیا تھا، اسرائیل نے حزب اللہ کو کر دیا، ڈیسیمیٹ کر دیا بہت حد تک. ٹائمنگ بڑی سینسٹیو ہے باسط صاحب، بالکل ٹائمنگ ہے نا، بہت امپورٹنٹ ہے اسی لیے. اور دیکھیے نا کتنی جلدی سے
الیپو پہ قبضہ ہو گیا بالکل. اور اس کے بعد اب ہما جو کہ ہما ایک بڑا امپورٹنٹ شہر ہے کیونکہ یہ جو تارتوس کوسٹ ہے جہاں پہ رشین نیول بیس ہے اس کے بھی قریب ہے اور پھر یہ ڈماسکس اور الیپو کے درمیان ہے بالکل. مطلب یہ تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 200 کلومیٹر اوے ہے فرام ڈماسکس جو کیپٹل ہے دمشق کا اپنے شام کا. تو یہ جو دیکھیے نا یہ اس کے بعد یہ جو ہما سے اوپر دیکھیے یہ آئے الیپو سے ادلیب آئے, ادلیب سے ہما اور ہما سے ہومز جائیں گے, ہومز بھی قبضہ کریں گے اور پھر یہ ڈماسکس آئیں گے. اب سوال اصل میں پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا, کیونکہ اس سے پہلے بہت سے مذاکرات چل رہے تھے جس میں گلف کنٹریز بھی شامل تھے. یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ 2012 میں جب سول وار شروع ہو رہی تھی تو سیریا کو عرب لیگ سے نکال دیا گیا تھا, لیکن پچھلے سال پھر دوبارہ شامل کر دیا گیا کیونکہ کچھ خلیجی ممالک خاص طور پہ سعودی عربیہ, قطر, UAE خاص طور پہ اور ترکی, یہ لوگ انوالو تھے بشار الاسد کو اس بات پر راضی کرنے کے لیے کہ آپ کچھ پولیٹیکل مذاکرات کریں جو ریبلز ہیں اور ایک نئی حکومت بنائیں, آپ چھوڑ دیجئے. لیکن صدر اسد کو شاید یہ ایک گمان تھا کہ پہلے تو یہ معاملہ نہیں تھا نا یہ جو حماس نے اکتوبر کو کیا اور اس کے بعد پھر جو اسرائیل نے کاروائیاں کی اور پھر جو ایران بھی بیچ میں انوالوڈ ہوا, اس کے بعد رشیا بھی یوکرین میں انوالوڈ ہو گیا ہے. تو اسد کو یہ تھا کہ یہ سارے لوگ میری رجیم کے پیچھے کھڑے ہیں تو مجھے کوئی زیادہ کنسیشنز دینے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. تو انہوں نے اپنا ایک بڑی اسٹف پوزیشن رکھی. لیکن جب یہ اسرائیل کو یہ موقع مل گیا کہ اس نے, کیونکہ دیکھیے حزب اللہ کو جتنی بھی آتی ہے نا سپلائی آرمز کی ایران کی جانب, ساری سیریا سے آتی ہے. اب ترکی اور باقی ممالک کا اسد کو یہی کہنا تھا کہ آپ یہ پہلے تو ایران سے اپنا تعلق قطع تعلق کیجئے, روس سے, تاکہ آپ کی جو حکومت ہے وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرے. So this is very sensitive باسط صاحب. It is very sensitive. آپ دیکھیں اگر مجھے جو ساری حالات کی سمجھ آ رہی ہے وہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایکچولی جو ٹارگیٹ ہے نا وہ تو ایران ہے. ایران ہے, ایران obviously. چاہے اس کے زمینی راستوں کی بات ہو, فضائی راستوں کی بات ہو, یا جو ٹو پاسبل ایکسٹینٹ دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ ٹو ڈیسٹیبلائز ایران اور الٹیمیٹلی ٹو ہٹ. ایونچولی تو وہی کریں گے. ایگزیکٹلی. سو اس ساری سچویشن میں یو آر کلیمنگ کہ ترکی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. نہیں, وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہیں, ان کے انٹرسٹ کنورج ہو رہے ہیں نا اس وقت. وہ اپنے انٹرسٹ کو ہر ملک اپنے اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہے اس وقت اور اس کے انٹرسٹ کنورج ہو رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ یہ تو حالات مزید سینسٹیو ہو جائے, اسی لیے کھچڑی سی بنی ہوئی ہے نا شام میں اس وقت. اب دیکھنا یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اب جب ڈماسکس کے قریب ریبلز پہنچیں گے, کیونکہ اب دیکھیے حزب اللہ کی سپورٹ نہیں پہنچ جائیں گے, ایران کی بھی سپورٹ نہیں ہے, روس کس حد تک سپورٹ کرتا ہے, اسٹرائک کرتا ہے, وہ بھی دیکھنے کی. کرے گا. مجھے نہیں لگتا کہ روس میں بھی وہ ایپیٹائٹ رہ گئی ہے. وہ کہ ان کے لیے جو میڈیٹرینین کے جو ہے نا یہ جو ہے لکاتیا کوسٹ پورٹ ہے یا پھر یہ تارتوس کا جو ان کا نیوی ہے بیس ہے, وہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے بحیرہ روم میں. لیکن دیکھنا یہ ہے کیونکہ وہ یوکرین میں اس وقت بڑا انوالوڈ ہے نا, تو اس کے پاس بھی وہ ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ آل آؤٹ آر کو سپورٹ کرے اور بشار اسد کی رجیم کو بچائے. تو یہ معاملہ کافی گڑبڑ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ان کی رجیم اگر نیگوسیشنز کی طرف نہیں آتے بشار الاسد, ریبلز کے ڈماسکس پہنچتے تو کیا وہ بھی بھاگ جائیں گے جس طرح ہم نے افغانستان میں دیکھا کہ وہ اب جائیں گے کہاں, یا تو روس جائیں گے یا ایران جائیں گے یا عراق جائیں گے. یہ 3 ڈیسٹینیشنز ہیں ان کے لیے. پاکستان کا آپشن نہیں ہے. پاکستان کا آپشن نہیں. لگتا یہ ہے کہ بالآخر وہ شاید روس ہی چلے جائیں اگر یہ ان کو سپورٹ نہیں ملتی ممالک سے اور ان کو لگتا ہے کہ اب میری حکومت جانے والی ہے, کیونکہ بہرحال. اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ریبلز جو ہیں ڈومیسٹک یہ عراق کا, یہ عرب دنیا ایران سے عراق کا بدلہ لے گی ایکچولی, کیونکہ یہاں پہ یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی باسط صاحب نے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید موضوعات کی جانب رخ کریں گے. اسٹے ود اس. سو ویلکم بیک. باسط صاحب, آسام کے چیف منسٹر صاحب اتنے خوف زدہ کیوں نظر آتے ہیں مسلمانوں سے؟ مائی گاش, آسام کے چیف منسٹر کا تعلق بی جے پی سے ہے اور آسام میں بی جے پی کی حکومت ہے, اور
آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا ان کو، جولائی کے مہینے میں انہوں نے ایک بڑا بیان دیا تھا. یہ جو چیف منسٹر نا ہیمانتا بسوا سرما، انہوں نے کہا تھا کہ جی آسام میں مسلمانوں کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، پاپولیشن کنٹرول کی اور بات کی تھی. 2041 میں مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی آسام میں. تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جو ہے مسلمانوں کو اس بات پہ راضی کریں کہ وہ کم بچے پیدا کریں. تو اس کے لیے ایک مہم بھی چلا رکھی ہے انہوں نے، جو چائلڈ میرج ہے، فورس میرج ہے، جو وہاں ہندوؤں میں بھی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں میں ہے، لیکن مسلمانوں پہ اس وقت سارا زور ہے، کیونکہ ان کے خیال میں ہر 10 سال میں مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ 14 ملین کے قریب بڑھ جاتی ہے 10 سال میں. تو ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اس وقت مسلمانوں کی آبادی 40% ہے تو اگلے 10 سال میں آبویسلی 50% تو کراس کر جائے گی. صحیح. تو چونکہ ہندوؤں کی جو آبادی ہے وہ ہر سال آپ کہہ لیجئے کہ مطلب مسلمانوں سے کم ہی بڑھتی ہے، تو اس وجہ سے تناسب برقرار نہیں رہے گا. ابھی اگر ہندو اکثریت میں ہیں تو 2041 میں وہ اقلیت میں ہو جائیں گے. تو پہلے تو انہوں نے یہ خطرے کی گھنٹی بجائی. اب انہوں نے 2 دن پہلے یہ اعلان کیا کہ جی آسام میں جو بیف ہے نا، گائے کا گوشت کھانے پہ کھانے پہ نہیں، اس کو بیچنے پہ اور خرید و فروخت پہ بالکل پابندی لگا، اور پبلک پلیسز میں آپ گوشت کا استعمال نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر کسی مسلمان گھرانے میں شادی ہے اور وہ ولیمہ کر رہے ہیں یا بارات آ رہی ہے تو وہاں پہ گائے کا گوشت نہیں بک سکتا. وہاں پبلک پلیسز میں گائے کا گوشت کو کنزیوم کرنا، اس کو پکانا، اس کو کھانا، اس کو بیچنا سب منع ہو گیا ہے. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیے تو آسام میں میرے خیال میں کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے پابندی لگائی تھی یہ گائے کے گوشت پر، اور وہ پابندی صرف تھی جو ہندوؤں کے مندر ہیں نا ان کے گرد و نواح کے علاقوں میں، کہ مندروں کے علاقوں میں نہ کوئی گوشت گائے کا گوشت بیچ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پبلک ایونٹس میں استعمال ہو سکتا ہے گوشت. اب یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی نہیں، اب تو بس اس کی پابندی پوری ہو گئی. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ دیکھیے آسام میں جس طرح چیف منسٹر صاحب خود فرما رہے ہیں نا کہ یہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، زیادہ ہے، 40% تو ہے ہی ہیں، اور ممکن ہے کہ جو ان کے خدشات ہیں وہ پورے ہی ہو جائیں اور آسام مسلم اکثریت اسٹیٹ بن جائے. لیکن کیا مسلمانوں کا، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ سیکولر اسٹیٹ ہیں، مسلمان تو دیکھیے نا گوشت کھاتے ہیں، گائے کا گوشت بھی کھاتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ ایک 40% پاپولیشن کے ساتھ زیادتی تو آپ کر ہی رہے ہیں نا. بالکل. چلیے یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت ان کو خدشات لاحق ہیں کہ مسلمان کافی تیزی سے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. معاملہ کچھ یہ ہے کہ اور بھی ریاستوں میں یہی کچھ ہے، صرف آسام میں ہوتا تو ہم کہتے چلیے کوئی بات نہیں ہے. مطلب گجرات ہے، راجستھان میں بھی شاید یہی ہے، ہماچل پردیش میں بھی ہے، اور اتراکھنڈ میں بھی شاید یہ بات ہے. تو اور بھی کچھ ریاستیں ہیں جنہوں نے بالکل گائے کا جو گوشت ہے، گائے کو سلاٹر کرنا اور گوشت میں اس کا خرید و فروخت کو پابندی لگا رکھی ہے. دہلی میں بھی بلکہ ہے. لیکن دہلی میں انٹرسٹنگلی منتہا ہم نے خود دہلی میں نہاریاں بھی کھائی ہیں، ٹھیک ہے. دہلی میں اس قسم کی پابندی نہیں ہے کیونکہ دہلی ذرا تھوڑا سا کاسموپولیٹن شہر ہے، وہاں پہ ڈپلومیٹک کور بھی ہے، تو وہاں پہ اتنی سختی کے ساتھ نہیں ہوتا. لیکن دہلی میں ہی ہم نے دیکھا کہ جب یہ جو آیا کاؤ ویجیلانٹیز جب آئے 2014 کے بعد، تو پہلا قتل اسی چیز پہ ہوا مسلمانوں کا کہ گوشت جو ہے اس کا، کیونکہ ٹریڈرز تو ہیں، گوشت جو ہے گائے کا گوشت، بھارت از ون آف دا لارجسٹ بیف ایکسپورٹرز دنیا میں. اگر آپ دیکھیے تو بھارت میں
بھارت سے بہت ایکسپورٹ ہوتا ہے بیف. تو اس پہ بھی پابندی ہونی چاہیے اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ اگر کیونکہ ذبح آپ نہیں کرتے, بالکل, چاہے وہ گائے ہو یا بیل ہو, یہ کیسے دوہرے معیار ہیں؟ دوہرے معیار تو ہیں, جہاں سے پیسہ ملتا ہے وہاں سارے وہاں جائز ہو جاتے ہیں, کیونکہ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, پیسہ ڈالر آ رہا ہے تو وہاں اس وقت تک ٹھیک ہے. لیکن یہ اس کو کافی مسلمانوں نے مسلمان دیکھیے وہاں پہ جو ہے نا آسام میں, ان کو اس بات کا ادراک ضرور ہے کہ ہم نے خانہ جنگی نہیں کرنی ہندوؤں کے ساتھ. ٹھیک ہے آپ نے گائے کے گوشت پہ پابندی لگا دی, لیکن ہم مسلمان یہ امید ضرور کرتے ہیں کہ باقی گوشت پہ پابندی نہ لگے, کیونکہ باقی جو ہے بکرے کا گوشت ہے یا مرغیاں ہیں, اس پہ ہوتا یہ ہے کہ نا پھر یہ ڈومینو ایفیکٹ ہو جاتا ہے. ایک گوشت پہ آپ نے پابندی لگائی تو پھر خاص طور پہ جو ہندو علاقے ہیں وہاں مسلمانوں کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے ایون ممبئی میں بھی, یہاں تک کہ جو بڑی مشہور اداکارہ ہیں شبانہ اعظمی, ان کو ایک فلیٹ ان کو چاہیے تھا اپارٹمنٹ, تو وہ پہ انہوں نے دینے سے انکار کر دیا کہ جی ہمیں آپ کیونکہ یہاں پہ گوشت پکائیں گے تو ہمیں گوشت کی خوشبو سے ہمیں وہ برداشت نہیں ہوتی اسمیل اس کی, تو اس لیے ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے. تو یہ جو چیف منسٹر صاحب یہ انہوں نے کیا ہے, اقدام جو لیا ہے, مسلمانوں کو ایشو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ مسلمان جو ہیں بھارت کا وہ جانتا ہے وہ ان کی سینسٹیویٹیز کو ہندوؤں کی, کہ وہ ان کی سینسٹیویٹی تو ہے نا, چلیے ہم وہ ٹھیک ہے, غلط الگ ایک مسئلہ ہے, یہ کب سے شروع ہوا یہ بھی ایک الگ بحث ہے, کیونکہ پہلے تو برہمن کے لیے ممنوع تھا, باقی ہندو تو کھاتے تھے گوشت بھی, لیکن بعد میں تمام ہندوؤں نے اپنے لیے ایک خواہ کی ریسٹرکشن اپنے پر لاگو کر لی. چلیے یہ ان کا معاملہ, ہم اس پہ بحث نہیں کرتے. لیکن مسلمان جو بھارت کا ہے وہ سینسٹیو ہے اس معاملے میں, اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے ہندوؤں کے جو مذہبی احساسات ہیں ان کی تضحیق کرے یا ان کو نقصان پہنچائے. تو وہ تو آبزرو کرے گا, لیکن کویسچن یہ ہے کہ کیا ہندو جو ہیں اس کو بہانہ بنا کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا وائلنس کرتے ہیں, دیٹ از دا پرابلم. ایگزیکٹلی اصل ایشو میرے نقطہ نظر سے یہ ہے, اور مسلمانوں کو بھی یہی خطرہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں آپ دیکھیے نا انہوں نے بین تو کر دیا اس کی کنزمپشن, اس کی پروڈکشن, اس کو سلاٹرنگ کرنا, ایوری تھنگ از بینڈ ناؤ. تو کیا اسی کو بہانہ بنا کر مسلمانوں کے خلاف وائلنس ہوگا؟ اور ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر چمڑے نکل آئے, اسکن نکل آئی, تو اس پہ ہو گیا لوگوں کو مار دیا. صاحب یہ جو ایکسپیکٹڈ وائلنس ہے, اور جو آپ نے جس طرح مینشن کیا کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, کہ اس وائلنس کا ادراک نہیں ہے ان سی ایم صاحب کو, ایک بات, اور دوسری بات انکلوڈنگ آل دا پولیٹیشینز آف بی جے پی. دا سیکنڈ تھنگ از, یا اس کے پیچھے یہ پروپیگنڈا ہے کہ اس طرح کے اقدامات اٹھا کے اسی وائلنس کو انڈائریکٹلی ہوا دی جائے. نہیں, یہی ہوتا ہے. دیکھیے ساری جو بی جے پی کی پالیٹکس ہے کیا, وہ یہی ہے نا کہ آپ کمیونل بیسڈ ووٹ لیں. اسی لیے دیکھیے ابھی بی جے پی کا ایک بندہ بھی پارلیمنٹ میں نہیں ہے, لوک سبھا میں. صحیح. ایک مسلمان شاید امیدوار کو انہوں نے پچھلے لوک سبھا کے انتخابات میں ٹکٹ دیا تھا جو ہار گیا, جس کو پتا تھا کہ ہارنا ہے اس لیے ٹکٹ دے دیا. ادھر ہندو بھی کھڑا کرتے وہ بھی ہار جاتا. تو سوال یہ ہے کہ وہ ان کا ایک بھی مسلمان ممبر نہیں ہے لوک سبھا میں. تو اس پارٹی کی جو ذہنیت ہے اس کا آپ انداز, کیونکہ یہ آر ایس ایس کا اس کا شاخسانہ ہے, اس کے وطن سے نکلی ہے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا رویہ کیا ہے مسلمانوں کی جانب, پاکستان کی جانب, اور بنگلہ دیش ہم اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے اس کی جانب. تو میں کوئی سی ایم کے جو بیان ہے یہ بالکل کوئی نئی بات نہیں ہے. تو مجھے کوئی سرپرائز نہیں ہوا, کیونکہ جو بیان انہوں نے جولائی کو دیا تھا کہ آسام اکثریتی ریاست بننے والی ہے, تو اسی کی کنٹینویشن میں یہ آپ سمجھے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے دبا کر رکھنا چاہتے ہیں. مسلمانوں کے جو شادیاں ہیں ان پہ پابندی ہوگی, ان کی دیکھیں گے بڑی, آئی ایم شیور کہ بڑا کلوزلی یہ مانیٹر بھی کر رہے ہوں گے آسام میں مسلمانوں کی پاپولیشن کن کن علاقوں میں زیادہ ہے, کہاں کہاں پہ انہوں نے اپروچ کرنا ہے, کہاں کہاں پہ زبردستی کرنی ہے, کہاں کہاں پہ شادیاں رکوانی ہیں, تاکہ یہ جو ہے وہاں پہ پاپولیشن گروتھ مسلمانوں کی کم ہو. اور اگلے 10-20 سالوں میں اگر لیٹ سے ہر 10 سال کے بعد ان کی پاپولیشن میں گراں قدر اضافہ ہوتا ہے تو اس کو کم کیا جائے, تاکہ ہندو جو ہے بہرحال اکثریت میں رہیں. تو بہت لمیٹڈ کر رہے ہیں ان کی لائف مسلمانوں کی. تو دیکھیے ویسے بھی زندگی بہت تنگ ہے, صرف آسام میں نہیں. آسام کا معاملہ ذرا بنگلہ دیش کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے, ہم وہ ڈسکس کریں گے. لیکن
اوور آل بھی اگر آپ دیکھیے تو بھارت میں مسلمانوں کے حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں، اور خاص طور پہ تو میں حیران ہوں کہ آج اس سال کے انتخابات کے بعد تو زیادہ ہندوتوا ابھر کے آ رہا ہے. میرا یہ خیال تھا کہ شاید تیسری ٹرم میں پرائم منسٹر مودی اپنے آپ کو ذرا ماڈریٹ کریں گے، ذرا تھوڑا سا ایک سیکولر آؤٹ لک پیش کریں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ ہندوتوا زیادہ بھرپور طریقے سے اوپر آ رہا ہے اور اپنی آواز جو ہے زیادہ. تو یہ میرے لیے ایک تھوڑا سا معمہ ہے کہ، لیکن بہرحال معمہ تو نہیں ہے، لیکن پریشان کن بات ضرور ہے کہ الیکٹرل پالیٹکس نے کس طرح ہندو جو ہارمنی ہونی چاہیے تھی بھارت میں وہ نہیں ہے. So let's take a short commercial break here. We'll come after the break and we are going to discuss about India's and Bangladesh relationship. خوش آمدید. باسط صاحب مجھے بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بھارت بنگلہ دیش کے خلاف اپنا پروپیگنڈا جاری رکھے ہوئے ہے، اور کیا بھارت کے انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ سافٹ ریلیشن، ہارمنی پر مبنی ریلیشنز جو ہیں، دوستانہ تعلقات، ان کو کنٹینیو کرے؟ یہ اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن بھارت کا کچھ معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کو زیرو سم گیم کی طرف دیکھ رہا ہے کہ مطلب وہ، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے بنگلہ دیش بھارت کے ساتھ تھا یا ان کی گود میں تھا شیخ حسینہ صاحبہ، تو ان کو اب یقین نہیں آ رہا کہ بنگلہ دیش کوئی آزاد ملک ہے یا وہ اپنی خود مختار فارن پالیسی بھی چلا سکتا ہے. ان کو یقین نہیں آ رہا، بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، پریشان ہیں. اگر آپ ان کا ٹی وی دیکھیے، ان کا سوشل میڈیا دیکھیے، ان کے اخبارات پڑھیے، تو کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بنگلہ دیش کے خلاف بات نہ کر رہے ہوں. ابھی 2 دسمبر کو بنگلہ دیش نے ایک فیصلہ کیا، کیونکہ 2019 میں شیخ حسینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پاکستانی ہیں، چاہے وہ پاکستان سے بنگلہ دیش آ رہے ہوں یا کہیں اور امریکہ میں پاکستان اوریجن کے لوگ ہوں یا یو کے میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، تو ان کو ویزا دینے سے پہلے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس کروانا بڑی ضروری ہوگی. یہ فیصلہ ہو گیا تو بھارت بڑا خوش، کیونکہ جب آپ ویزا میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں نا، تو اس سے آبویسلی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں کمی ہوتی ہے، بزنس ٹو بزنس ریلیشن شپ میں کمی آتی ہے. جب لوگوں کو ویزا ہی ملنا میں مشکل ہوگی تو ایک دوسرے کے ممالک میں کس طرح ٹریول کریں گے؟ فرینڈلی ویزاز نہ ہو، پروسیجرز نہ ہو، تو ڈیفینیٹلی پرائورٹیز بھی چینج ہو جاتی ہیں. کلیئرنس واز اے مسٹ فار آل پاکستانیز who wanted to visit Bangladesh. And the strict one. ہاں، اب 2 دسمبر کو جو انٹرم گورنمنٹ ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ سے پرائر سیکیورٹی کلیئرنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستانیوں کو، وہ آئیں اور ان کو آسانی سے ویزا مل جائے گا. اب اس کو لے کر بھارت میں اتنا شور ہے کہ میرے تو کان پک گئے ہیں سن کر ان کا شور. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو جو بنگلہ دیش نے بالکل واضح کر دیا ہے اس انٹرم حکومت میں کہ وہ پاکستان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اب جو ISI ہے ان کو پورا ایک لحاظ سے میدان مل گیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کو استعمال کریں اگین ٹو ڈی اسٹیبلائز دا سچویشن ان نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس. اب یہ بھی یاد رہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان جو بارڈر ہے نا، وہ تقریباً 4000 کلومیٹر لانگ بارڈر ہے. اس میں بہت سی اسٹیٹس لگتی ہیں، آسام بھی ہے، میگھالیہ بھی ہے، میرے خیال میں تریپورہ بھی ہے، تو اور بہت سی اسٹیٹس ہیں جو کہ جہاں پہ انسرجنسیز بھی ہیں، سیپریٹزم کے ایلیمنٹس بھی ہیں. تو یہ سارا وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے بھارت کو پریشانی لاحق ہے. حالانکہ پاکستان کوئی ایسے عزائم نہ پہلے تھے نہ اب ہیں. ہمارے اپنے حالات ایسے ہیں کہ ہم اپنے آپ کی اپنی فکر کریں یا بھارت کو دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ اور بڑی فورسز ہیں جو کام کر رہی ہیں، وہ اندر ہی اس کا ادراک ہونا ضروری ہے. اچھا، اب یہ ہوا کہ بنگلہ دیش، اس سے پہلے ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا نا کہ چنموئے داس جو تھے ہندو جو راہب تھے، ان کو گرفتار کیا. اس کے بعد اگرتالہ میں بنگلہ دیشی قونصل خانہ تھا، وہاں پہ ہندوؤں نے حملہ بول دیا کہ جی حملہ کر دیا. 2 دسمبر کو بنگلہ دیش نے فیصلہ کیا کہ آئندہ سے پرائر سیکیورٹی کلیئرنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستانیوں کو.
بنگلہ دیش کا اتارا. اس کے بعد اب بنگلہ دیش نے کولکتہ میں اور اگرتلہ میں جو تریپورہ کا کیپٹل ہے وہاں سے جو ہے اپنے جو کونسلس ہے وائس کونسل اسسٹنٹ کمشنر کو کہتے ہیں ان کو بلا لیا ہے واپس. تو اس پہ بھی بڑا ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ بھارت میں تشویش ہے کہ ایسا کیوں کیا. وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ آپ ان کو جینے نہیں دیتے, آپ کونسل خانوں پہ حملہ کر رہے ہیں. یہ کہاں کا طریقہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک ہاسپٹل ہے اگرتلہ ہی میں, آئی ایل ایس ہاسپٹل ہے, آئی ایل ایس ہاسپٹل, انہوں نے پابندی لگا دی ہے کیونکہ بہت سے بنگلہ دیشی جایا کرتے تھے شیخ حسینہ کے زمانے میں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے. جس طرح ہمارے افغانستان سے لوگ آتے ہیں, اگر آپ خیبر پختونخوا جائیں تو آپ کو پبلک جو بھی ایون یہاں پہ بھی اگر آپ چلے جائیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں تو آپ کو بہت سے افغان بالکل کیپٹل میں بھی نظر آتے ہیں, پشاور میں خاص طور پر بہت زیادہ. اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی کیونکہ میڈیکل ٹورزم میں بھارت نے کافی انویسٹ کیا ہے, صرف بنگلہ دیش سے دوسرے لوگ آتے ہیں بھارت میں علاج کے لیے. تو اگرتلہ میں کیونکہ یہ نیبرنگ اسٹیٹ ہے بنگلہ دیش کی, تو وہاں سے کافی لوگ بنگلہ دیشی آتے تھے ٹریٹمنٹ کے لیے. تو انہوں نے پابندی لگا دی کہ آئندہ سے وہ کسی بنگلہ دیشی کو یہاں ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے. اب دیکھو بات یہاں تک آ گئی ہے کہ ایک آئی ایل ایس پرائیویٹ ہاسپٹل ہے وہ یہ اقدامات کر رہا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے یہ اقدام اس لیے لیا کیونکہ جو ہندو راہب ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے, ہندو مائنورٹیز کے خلاف اس وقت ایک لحاظ سے پروسیکیوشن ان کی ہو رہی ہے. تو ہم وہ تو ان کا انٹرنل مسئلہ ٹھہرا نا بنگلہ دیش کا, لیکن کیا یہ مناسب ری ایکشن تھا جو بھارت کی جانب سے ہاسپٹل میں علاج پر دیا گیا؟ آپ حکومت کو کرنے دیں جو انہوں نے کرنا ہے, حکومتی لیول پہ بات چیت ہو رہی ہے. بلکہ ابھی ریسنٹلی ہی بھارت کا جو ہائی کمشنر ہے ورما صاحب, انہوں نے ملاقات بھی کی ہے وہاں کے جو فارن منسٹر ہیں. تو ابھی بلکہ فارن سیکرٹری لیول ٹاکس بھی ہوں گی ڈھاکہ میں. تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. ٹاکس کا کوئی رزلٹ تو نکلنے دیں. آئی ایل ایس ہاسپٹل کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اس قسم کے ایکسٹریم میجرز لے رہے ہیں اور آپ بنگلہ دیشی جو آنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کیونکہ بھارت اس کو ایک زیرو سم گیم کی طرح دیکھ رہا ہے, حالانکہ اس کو چاہیے کہ ون ون سچویشن کریٹ کرتا. اب آبویسلی بنگالی بڑے غیرت مند قسم کے لوگ ہیں اور ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ بڑی ہمیشہ انہوں نے اپنی جو قومی جو ان کی ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے اہمیت ہے اس کو برقرار رکھا ہے. اب چونکہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نہیں ہو رہے, ٹورزم آنا جانا کم ہو گیا, تو جو فلائٹس آ جا رہی تھیں وہ بھی ختم ہونے کو ہیں. تو یہ اب بھارت کے لیے پریشانی کا باعث تو ہے, اور خاص طور پہ بنگلہ دیش. بلکہ ہمارے ہائی کمشنر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہاں پہ, معروف صاحب. انہوں نے ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے خالدہ ضیاء جو ہیں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی, ان پہ بھی کال کی ہے, ان کا حال حوال پوچھنے کی گئے تھے. تو اچھا ہے کہ ہی از ریچنگ آؤٹ ٹو آل پولیٹیکل پارٹیز ان بنگلہ دیش. تو ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم تھوڑا بہت اس پہ سوچیں کہ ہاؤ ٹو انہینس پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ود بنگلہ دیش. اس کے لیے ضروری ہے, خدا کرتا کہ ہماری PIA کسی کام کی ہوتی تو کم از کم فلائٹ سے شروع کر دیتے ڈھاکہ اور اسلام آباد یا کراچی کے درمیان. یہ ایک بہت بڑا, ہم نے بھی تھوڑا بنگلہ دیش کو جو ہے بنگلہ دیشوں کے ویزا میں ہم نے ہم نے اس کو تھوڑی ایز کیا ہے. تو اس قسم کے تعلقات کو آگے لے کر جانا چاہیے. ہمارے لیے بڑا اچھا موقع. یہ نہیں کہ ہم بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے خلاف ہیں, لیکن ہمارے اپنے تعلقات ہیں, ان کی اپنی اسٹرینتھ ہے. اور ایون شیخ حسینہ کے زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیے منتہا, تو پاکستان سے بہت سے بزنس مین گئے, انڈسٹریلسٹ گئے, انہوں نے بنگلہ دیش میں اپنی فیسیلیٹیز کھولی اور وہاں سے ایکسپورٹس کی. تو ہم اس وقت بھی ہمارے لیے وی ور اوپن ہارٹیڈ, وی ڈڈ ناٹ ہیو اینی پرابلمس ود بنگلہ دیش انڈیا ریلیشنز. وی ٹرائیڈ آور بیسٹ کہ اس زمانے میں بھی. لیکن اب بھارت ایک اور بات ہی بیچ میں کر رہا ہے. اگر آپ میڈیا دیکھیے نا, کہہ رہے کہ جی ہم نے آپ کی لبریشن میں آپ کو ہیلپ کی, اور پاکستان نے آپ کے جو گینگ ریپ کیے, آپ ہماری آرمی الزام دیتے ہیں نا, یہ باتیں وہ ساری یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں. پروپیگنڈا وہ کرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں بالکل غلط ہیں, کچھ ہم سے غلطیاں یقیناً ہوئی ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ایک بات بھارت بنگلہ دیش کو بار بار یاد دلا رہا ہے کہ آپ کس طرح پاکستان کے ساتھ تعلقات آگے بڑھا سکتے ہیں جب تک پاکستان ان غلطیوں کی جو اس نے 1971 میں کی اس کی آپ سے فارمل معافی نہ مانگے. یہ آپ کس طرح یہ کر سکتے ہیں؟
تو یہ بھی ایک اس کو ہوا دینے کے لیے باتیں کر رہے ہیں تاکہ بنگلہ چلیں دیش ایسی معافی پھر بھارت کو پاکستان سے بھی مانگنی چاہیے. کیونکہ دیکھیے ہمارے پریزیڈنٹ پرویز مشرف شاید 2002 یا 2003 میں جب بنگلہ دیش گئے تھے نا تو انہوں نے ریگریٹ کیا تھا جو کچھ 1971 میں ہوا, لیکن وہ خالدہ ضیاء کی حکومت تھی اس زمانے میں. تو ان کا کہنا یہ ہے جب شیخ حسینہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ یا معافی ہم سے مانگیں, کیونکہ اس وقت ہمارے جو والد محترم تھے وہ لیڈ کر رہے تھے بقول ان کے فریڈم موومنٹ کو. تو بہرحال بنگلہ دیش کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو بھارت کے لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے اپنے تعلقات کو, ہمیں اپنے تعلقات پہ فوکس کرنا چاہیے. اور مجھے خوشی ہے کہ آہستہ آہستہ اس جانب پریورٹائز کرنا چاہیے ہمیں خود کو. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا. چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.